अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। होप करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाहर कौन आया है? बैल बज रही है। मामा मैं देखती हूँ, आप रोकें। अदन बेटा, ख्याल से मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं कौन हो सकता है। मामा मेरे पास गन है, आप परेशान ना हो। कौन? अदन ने अंदर से पूछा। ओह जी, मैं अरीब आबिद का दोस्त हूँ। खोलो जनाब। अदन की तरफ देखा। अदन ने दरवाजे की तरफ देखा। अदन दरवाज़ा खोलने लगी। आफाफ ने हाथ पकड़ लिया। अदन पता नहीं कौन है, राह का कोई एजेंट बंदा ना हो फिर से। मामा आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, मुझे देखने दें। अदन सोच लो, आफाफ ने घबराते हुए कहा। मामा रिलैक्स। ओ जी, दरवाज़ा खोल भी लो, कितनी देर लगेगी? अदन ने अल्लाह का नाम लेकर दरवाज़ा खोल लिया। ओ जी, दरवाज़ा खोलने में भी इतनी देर? हद है जनाब। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अरीब का दोस्त हूँ, तभी आया हूँ जी। बाबा घर पर नहीं है, जाओ यहाँ से। अदन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या कर रही हो? इस बंदे ने दरवाजे के अंदर पाँव रख दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं तुम में। अदन गुस्से से बोली। ओ मैडम जी, देखें ना अपनी बेटी को, कोई अपने बाबा के दोस्त के साथ ऐसे करता है? ऐसे करता है क्या? अरे जब बाबा घर नहीं है, एक बार कह तो दिया मैंने। समझ नहीं आती। अदन गुस्से से चिल्लाई। मेरा नाम मोईद है। ये कहते हुए उसने आंखों से इशारा किया। बेटा इन्हें अंदर आने दो। पर मामा, अदन ने कुछ कहना चाहा। मैं कह रही हूँ ना आने दो, आफाफ ने अदन को घूरते हुए कहा। अदन ने नज़रें झुका लीं। बाजी मैं तो खाना खाकर ही जाऊँगा। मोईद सोफे पर बैठ गया। अदन ने गुस्से से घूरा। बाजी वैसे ये आपकी बेटी है, बहुत गुस्से वाली, ख़तरनाक सी। मोईद ने तपाने वाली मुस्कुराहट से कहा। हाँ, तुम बचकर रहना मुझसे, जान ले भी सकती हूँ मैं। अदन जाओ, टमाटर की चटनी बनाओ, मैं बाकी काम करती हूँ। अदन अब सारा गुस्सा टमाटर पर निकालेगी। अदन किचन की तरफ जा रही थी। मोईद ने जाते हुए भी नहीं छोड़ा। पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। अदन गुस्से से मिर्चें काटते हुए बोली। मामा मैं आपको कह रही हूँ, ये राह का बंदा हो सकता है। मामा आप मुहतात रहने की बजाय इसको दावत दे रही हैं। जैसे ही आफाफ किचन में आई, अदन फ़ौरन बोली। अदन चुप करके काम करो। मामा यार, बात तो सुने मेरी। आफाफ खामोशी से वहाँ से चली गई। हाँ बोलो, कौन हो तुम और मुझसे क्या बात करनी है? यहाँ किस मकसद के तहत आए हो? सब बताऊँगा, पहले ये बताएं अदन कहाँ है? अदन काम कर रही है, मैंने उसे काम में मसरूफ़ रखा है। अब जल्दी से मुझे बताओ, इससे पहले अदन आ जाए। ओके ओके, बताता हूँ, सब बताता हूँ। अदन बेटा बात सुनो, हम लोग इंग्लैंड जा रहे हैं आज रात को, तैयारी कर लो। पर मामा इंग्लैंड क्यों? खैरियत? मामू ठीक तो है ना? जी बेटा, मामू ठीक हैं, बस कुछ टाइम के लिए हम इंग्लैंड चले जाते हैं। अभी तुम्हारे पीछे भी वो लोग लगे हैं बेटा। मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में दोबारा पड़ जाओ। लेकिन मामा, तुम्हारे बाबा बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। बेफिक्र रहो अदन, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा ने राह के लिए काम किया, वो एक गद्दार वतन है। मोईद ने अदन को समझाने वाले लहजे से कहा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, और तुम बाबा के बारे में कैसे जानते हो इतना सब कुछ? अदन ने कहा। ना तुम्हारे बाबा का दोस्त हूँ, और जब तुम्हारे बाबा अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे तब तुम्हें मेरे बारे में भी पता चल जाएगा। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मेरा भरोसा करो। यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है तुम लोगों का।
یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے، جب تک حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوتے تم لوگ انگلینڈ ہی رہو، ابھی آستین کے سانپ پیچھے لگے ہیں جو بظاہر تمہارے نظر آتے ہیں پر در حقیقت ان حرام خوروں سے ملے ہوئے ہیں۔ لیکن ماما خزان کو تو بتا دیں، اس کو بغیر بتائے نہیں جانا میں نے۔ بیٹا میری خزان سے بات ہو گئی ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ماما خزان کو سب پتہ ہے؟ جی بیٹا۔ عدن رونے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمت سے کام لو، جانتا ہوں بہت مشکل وقت ہے آپ لوگوں پر، اللہ آپ لوگوں کو ہمت دے، آمین۔ میں آپ دونوں کو ایئرپورٹ چھوڑ کر خود آؤں گا، کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے اور کسی کو فی الحال نہیں بتاؤ گے انگلینڈ جا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم کے لیے سب کی نظروں سے دور رہو جب تک آستین کے سانپ پکڑے نہیں جاتے۔ وہ اجلت بھرے انداز میں گاڑی سے نکل کر ہسپتال میں داخل ہوا۔ کیپٹن حسین، بلو کیٹ اور بلیک ٹائیگر بھی اس کے ہمراہ تھے۔ سر کیا کرنے والے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیپٹن حسین ٹائیگر سے پوچھنے لگا۔ ٹائیگر نے گھور کر آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ اریب کے کمرے میں داخل ہوئے، حسین نے فوراً بریگیڈیئر اریب کو سلوٹ کیا اور مؤدب انداز میں ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ٹائیگر اور غزان سپاٹ انداز میں کھڑے رہے۔ کیا ہوا غزان بیٹا؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اریب کو غزان کا یہ رویہ کھٹکا تو غزان سے بولے، حسین تمہیں اس طرح ان کے احترام میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو یہ عزت راست نہیں آئی۔ کیوں اریب صحیح کہا نا میں نے؟ غزان زہریلے انداز میں اریب سے مخاطب ہوا۔ اریب کو شدید گڑبڑ کا احساس ہوا تو اپنا پسٹل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہم نے کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، تم جانتے ہو۔ غدار صرف غدار ہوتا ہے، تم آج سے صرف غدار ہو۔ اس دھرتی سے اور ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہی گن ڈھونڈ رہے تھے نا تم؟ اریب اپنی گن غزان کے ہاتھ میں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ بلو کیٹ، ان کو آرام کی ضرورت ہے، میرا خیال ہے ان کو میڈیسن دے دو۔ ان کو میڈیسن دے دو پہلے۔ غزان کیٹ سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا کر رہے ہو غزان؟ تمہیں یہ سب کچھ بہت مہنگا پڑے گا۔ کیٹ تم نے سنا نہیں؟ غزان اریب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ کیٹ نے پلک جھپکتے ہی اریب کے بازو میں نیلے محلول سے بھرے انجیکشن کی سرنج لگا دی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اریب بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو بھی وہیں لے چلو جہاں باقی سب ہیں۔ اور ہاں، آج سے مشن مکمل ہو گیا۔ اب مجھے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو مشن کے بارے میں رپورٹ کرنا ہے۔ غزان ان سب سے کہتے ہوئے وہاں سے عجلت بھرے انداز میں نکلتا چلا گیا۔ چلو عدن، ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ عدن گہری سوچ میں بیٹھی تھی، ادھر ادھر سے لا تعلق تھی۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا، انسان جتنا بھی بہادر بن جائے لیکن کبھی کبھی ہار جاتا ہے۔ نہ جانے کیوں قسمت عدن کو ہر وقت امتحان میں ڈال دیتی تھی۔ عدن بیٹا، ایئرپورٹ آ گیا ہے۔ آفاق نے عدن کو جھنجھوڑا۔ عدن بوکھلا گئی۔ کیا؟ عدن نے گاڑی کے باہر دیکھا۔ ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ عدن کچھ کہے بغیر خاموشی سے اتر گئی۔ جب انسان اندر سے بے حد اداس ہو تب اس کا دل نہیں کرتا
کوئی کچھ بولے اس سے وہ بہت خاموش ہو جاتا ہے۔ جہاز میں جانے کا اعلان ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عدن جہاز میں آ گئی۔ خوش آمدید میڈم، اپنی ٹکٹ دکھائیں۔ عدن نے غور ہی نہیں کیا ایئر ہوسٹس پر۔ وہ اتنی الجھنوں کا شکار تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب۔ ایئرپورٹ میں بھی عفاف نے عدن کی انگلی ایسے پکڑی تھی جیسے چھوٹی سی بچی ہو۔ عدن، ٹکٹ دکھاؤ۔ اوہ اوہ، ہاں یہ لے ٹکٹ، عدن بوکھلا کر بولی اور ایئر ہوسٹس کے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی۔ میم ٹھیک ہے، وہ سامنے والی آپ لوگوں کی سیٹ ہے۔ ایئر ہوسٹس نے سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ۔ عدن کھڑکی والی سائٹ پر بیٹھ گئی خاموشی سے۔ معزز صارفین، فلائٹ 44890 میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹس باندھ لیجیے، ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا۔ عدن کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ عدن کا دم گھٹنے لگا۔ عدن نے کھڑکی کی طرف اپنا منہ کر کے آنکھوں سے بہتے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ عدن کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھیں جسے بس ابھی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ جہاز آہستہ آہستہ رینگنے لگا۔ عدن بے بسی سے دیکھتی رہی۔ کچھ منٹوں بعد ہی جہاز فضاؤں کی بلندی پر تھا۔ عدن نیچے دیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے کھلونے چل رہے ہوں۔ ماما، جتنی یہ چھوٹی چھوٹی سی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اتنا چھوٹا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے درد رکھتا، اتنا سا ہی کاش کوئی کسی کے لیے سوچتا۔ عفاف خاموش ہو گئی تھی۔ عدن کے ماموں ایئرپورٹ پر عدن اور عفاف کو لینے آئے تھے۔ السلام علیکم ماموں جان۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، کیسی ہو؟ مزمل نے عدن کو سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہوں ماموں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں بچہ۔ شمس بیٹا، یہ سارا سامان گاڑی میں رکھو۔ مزمل نے سرونٹ کو کہا۔ آ جاؤ آپ دونوں میرے ساتھ، یہ سامان یہ لڑکا لے آئے گا۔ السلام علیکم مامی جان، کیسی ہیں آپ؟ عدن گاڑی سے اتری تو مامی استقبال کے لیے باہر کھڑی تھیں۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ مامی نے عدن کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ عفاف باجی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بھابھی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ساری باتیں باہر کر لو، اندر آئیں فرح۔ مامی نے ہنسنے لگی۔ اندر تو آنے دو ان کو، مزمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مامی، بھوک نہیں، بالکل نہیں۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں؟ تم فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں، سمجھی؟ جاؤ شاباش۔ اوکے ٹھیک ہے۔ عدن نے ٹی وی آن کیا تو نیوز چینل لگ گیا۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں، بریگیڈیئر اریب جنہوں نے را کے ایجنٹ کو ملک کے اہم راز بتا دیے۔ بریگیڈیئر اریب کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور ان کے ایک فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے نمائندے یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے گا یوسف، کیا معاملہ ہے؟ جی بریگیڈیئر اریب، جو کہ پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز تھے، گزشتہ دن انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بریگیڈیئر اریب ملٹری اتاشی کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے اور اسی دوران ان کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ
کہ بھاری رقم کے عوض ملکی راز بیچے۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں موجود تحقیقاتی ادارے کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے بریگیڈیئر اریب کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ فوجی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے بریگیڈیئر اریب کی جانب سے دشمن کو بیچے گئے رازوں کا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن غلطی کی سزا اسے ملے گی۔ جی بہت بہت شکریہ یوسف آپ کا۔ ناظرین، بریگیڈیئر اریب نے بھاری رقم کے عوض ملکی راز بیچے۔ عدن نے ٹی وی بند کر دیا۔ عدن کا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بابا کیوں آپ نے ایسا کیا محض چند پیسوں کے عوض؟ آپ نے وطن سے غداری کر دی، کیوں بابا کیوں؟ عدن دل ہی دل میں بابا سے مخاطب تھی۔ بابا آج سے آپ مر گئے میرے لیے۔ بابا کہہ دینا پلیز کہ یہ جھوٹ ہے۔ بابا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عدن مسلسل روئی جا رہی تھی۔ تو میرے پیارے پیارے ویورز، ریڈرز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پلیز زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔